बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल वाडा के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी नाअहली का हुक्म सामने आया और झूठा बयान हल्फी जमा कराने का ये मामला था, जिसके बाद फैसल वाडा की जानिब से इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत की और पहली ही समाअत के बाद उन्होंने जब इसकी डिटेल उसमें पहली डिटेल की और उसके बाद उन्होंने इसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ताहयात नाअहली जो थी फैसल वाडा की उसको चैलेंज किया गया था उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की ताहयात जो नाअहली है इसके मामले को। और इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया था। जी फैज़ुल्लाह साहब, ये बताएं कि क्या फ़ैसला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था और क्या वजूहात सामने आई? जी अस्सलाम वालेकुम शदाब साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर के ज़रिए इनकी अपील मुस्तरद कर दी और कहा ये कि इन्होंने जो जाली एफिडेविट जमा करवाया है, जो एफिडेविट 2018 में जो इस सुप्रीम कोर्ट के हबीब अकरम केस के हुक्म के बाद जमा करवाया गया था, उसके अंदर ये उन्होंने शो करवाया था उस एफिडेविट के अंदर कि इनके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है, इनकी डुअल नेशनल है वो इन्होंने रिनाउंस कर दी है। और इस जजमेंट के अंदर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसको अपहोल्ड किया और कहा ये कि क्योंकि इनकी जो डुअल नेशनैलिटी की रिनाउंसिएशन है वो कंप्लीट नहीं हुई अब तक, जिस पॉइंट तक उन्होंने अपना जो गोशवारे थे वो जमा करवाया और जो एफिडेविट था हबीब अकरम केस के तहत वो जमा करवाया, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन 62 और 63 आर्टिकल के तहत इनको नाअहल करार देने में सही था। दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं जजमेंट जब देख रहा था तो उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हमें इसके अंदर नज़र आती हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा साहब का जो कॉन्डक्ट था सारी प्रोसीडिंग्स के तहत उसको देखा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज़ नोट किया कि उनका जो कॉन्डक्ट था इलेक्शन कमीशन के आगे सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल था और साथ साथ कि वो जानबूझ के ये रिकॉर्ड ये शो कराता है कि वो डिले ला रहे थे सारी केस के अंदर, इस सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर जानबूझ कर के इसकी डिसीजन जो है वो किसी तरह डिले हो जाए या इसको रोका जाए। साथ साथ इस्लामाबाद हाई इस जजमेंट के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये नज़र आता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये चीज़ नोट की कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ये पूछा गया है अतर मिनल्ला साहब की तरफ से फैसल वाडा साहब के वकील से कि क्या जो रिनाउंसिएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, क्या रिनाउंसिएशन का सर्टिफिकेट इशू हो गया है या नहीं। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि जी अभी तक नहीं हुआ और ये चीज़ ऑर्डर के अंदर नोट हुई हुई है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की 2019 की जजमेंट है जिसके अंदर ये आपको याद होगा चौधरी मोहम्मद सरवर, सादिया अब्बासी साहिबा, इन सारों की डुअल नेशनैलिटी को देखा गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया था कि जो रिनाउंसिएशन है आपकी डुअल नेशनैलिटी की, किसी और मुल्क की जो आपकी जो नेशनैलिटी है उसकी रिनाउंसिएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर आप अपने गोशवारे जो हैं या अपने एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। समझ आ रही है वो ये कि फैसला जब इन्होंने गोशवारे जमा करवाए या जब इलेक्शन कमीशन में इन्होंने बयान हल्फी दिया उस वक्त तक ये जो वाडा साहब हैं ये मेंबर इनके जो है इनकी नेशनैलिटी थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका एक नेशनैलिटी रिवोक करने का या अनाउंस करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंचा था। जो ये हबीब अकरम वाला केस है, इस केस क्या है हबीब अकरम वाले केस के अंदर आपको याद होगा 2018 के इलेक्शनों से पहले जब नई इलेक्शन एक्ट आई थी तो उस इलेक्शन एक्ट के अंदर नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर क्या क्या चीज़ दिखानी है और क्या क्या चीज़ नहीं दिखानी वो चेंज की गई थी। तो इसको चैलेंज कर दिया गया था हबीब अकरम साहब की जानिब से। इस चैलेंज के अंदर जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट किया ऑर्डर और एक ऑर्डर जारी किया जिसके अंदर ये चीज़ जो एफिडेविट था वो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर के जरिए दिया था कि वो एफिडेविट जो है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स को जमा करवाना है।
اس کے اندر جو کنڈیشن آر تھی اس ایفیڈیوٹ کی وہ یہی تھی کہ میری ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے. یہ حبیب اکرم کیس کے تحت جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا گیا تھا فیصل واڈا صاحب کی طرف سے, یہ جمع کروایا گیا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت حبیب اکرم کیس کے اندر, اور اس آرڈر کے اندر ایفیڈیوٹ دینے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایفیڈیوٹ یا اس کا کوئی بھی جو پارٹ ہے وہ غلط ثابت ہوا تو آئین اور قانون کے تحت آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جو آئین اور قانون سزا دیتا ہے وہ دی جائے گی. اب آرٹیکل 63(1)(c) کہتا ہے کہ ڈوئل نیشنل جو ہے وہ نہیں بن سکتا ممبر نیشنل اسمبلی کا یا پروونشل اسمبلیز کا, اور یہ فالس ایفیڈیوٹ کا زمرہ آ جائے گا جس کے اندر آرٹیکل 62(1)(f) کی تاعیات نااہلی آتی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے اندر ایک جو سزا ہے یا یہ ایکشن فیصل واڈا صاحب کے خلاف لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ایفیڈیوٹ دینا تھا جو ایفیڈیوٹ جھوٹا تھا. تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دے دینے کی ایک سیپریٹ کاروائی بھی ہو سکتی ہے فیصل واڈا صاحب کے خلاف, اور یہ حبیب اکرم والا جو کیس ہے اس کیس کے تحت ہی انہوں نے ایفیڈیوٹ جو ہے ریٹرننگ آفیسر. فیصلہ جو کہا جا رہا ہے کہ فیصل واڈا کا اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ اس کا باعث بنا, تو کس کنڈکٹ کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ باعث تو ان کی نااہلی کی وجہ تو قانون اور وہ فالس ایفیڈیوٹ بنا, ان کی ڈوئل نیشنلٹی بنی, جو کہ اگین میں یہی بڑی حیران کن بات تھی کہ آرڈر کے اندر یہ چیز نوٹ ہوئی ہے کہ وہ ریننسیشن سرٹیفکیٹ آج دن تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے, جس کا مطلب ہے آج دن تک آن پیپر وہ ڈوئل نیشنل ہوں گے, جو مجھے اس کا جو سمجھ آتی ہے. جو کانڈکٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ نوٹ کیا کہ اب آپ دیکھیں شاداب صاحب, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ جو سینیٹر بننے سے پہلے یہ جب ایم این اے تھے تو اس کا بھی چیلنج ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور وہ پٹیشن جو ہے وہ پٹیشن ڈسمس نہیں ہوئی تھی میرٹس پہ, وہ پٹیشن انفریکچوس ہو گئی تھی کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے ممبر نیشنل اسمبلی ہوتے ہوئے ریزگنیشن دے دیا تھا جس کے بعد وہ سینیٹ کے لیے آئے تھے. اب دیکھیں نا کہ یہ پہلے بھی ایک چیز اٹھی جس کو انہوں نے ایک بیچ کا رستہ نکال کے اور بچ کے نکل گئے, لیکن جب سینیٹ کا دینا تھا, جب سینیٹ کے لیے یہ سارے انہوں نے پروسیس ریپیٹ کرنا, تب بھی تو انہوں نے اپنی ڈوئل نیشنلٹی کی ڈیٹیلز بتانی تھی کہ ہے یا نہیں ہے, ریناؤنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جو کانڈکٹ کی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہوئی ہے وہ کانڈکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ فیصل واڈا صاحب الیکشن کمیشن کے سامنے ہی واز ڈسریسپیکٹفل, اور ان کا کانڈکٹ ایسے تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ڈیلے ہو جائے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے. اب یہ وجہ اس کی یہ آرڈر میں بھی جو اس کی امپورٹنس ہے, اور ہمیں ویسے فار دا پرپسز آف ڈسکشن جو اس کی چیز نظر آتی ہے ضروری, وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ صحیح ہیں, اگر تو وہ ایفیڈیوٹ جو ہے آپ کا سچا تھا, آپ کی ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے, تو یہ جو آپ کی طرف سے ڈیلے لایا گیا الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ میں, وہ ڈیلے کیوں لایا گیا تھا؟ جو آپ کی طرف سے ڈسریسپیکٹ شو کی گئی تھی الیکشن کمیشن کو, وہ کیوں شو کی گئی تھی؟ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا اختیار آئین اور آئین کے تحت بنے ہوئے قوانین نے دی ہے. یہ شو کرتا ہے کانڈکٹ کہ یہاں پہ کوئی بدنیتی, کوئی میلا فائڈے فیصل واڈا صاحب کی جانب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر اب فیصل واڈا صاحب لے جاتے ہیں اس کو سپریم کورٹ کے اندر, ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے وہ لے کے جائیں گے اس کو, تو وہاں پر ان کو کس بنیاد پہ ریلیف مل سکتا ہے آپ کے خیال میں ایز اے لائر؟ دیکھیں اس پہ ایک جو کافی زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے میڈیا میں بھی اور لیگل سرکلز میں بھی, وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو 62(1)(f) اور 62 اور 63 میں کورٹ آف لا کا لفظ استعمال ہوا ہے, کیا الیکشن کمیشن کورٹ آف لا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نا 62(1)(f) میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب نواز شریف صاحب کا بھی سارا چل رہا تھا تو یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ صادق نہ ہونا اور امین نہ ہونا ایک ڈیکلیریشن دی جائے گی ایک کورٹ آف لا سے. تو یہ سوال میجر یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا فیصل واڈا صاحب کو کی یہ ڈیکلیریشن دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپیٹنٹ تھا یا نہیں تھا. اگر تو تھا
تو یہ سپریم کورٹ کے اندر ریلیف ملنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر ججمنٹ آئی ہوئی ہے پچھلے سال کی آنریبل سپریم کورٹ کی 2021 SC MR 1675، جس کے اندر یہ بات نوٹ کی گئی تھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور یہ اس کیس کی دلائل کے دوران بھی فیصل واڈا صاحب کے وکیل نے یہ چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھی تھی، جس کے اندر یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نہیں کر سکتا یہ۔ لیکن اس کی دو چیزیں ہیں، کیا وہ ججمنٹ پوری طریقے سے فیصل واڈا صاحب کے کیس پہ اترتی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا سپریم کورٹ میں، اور دوسرا یہ کہ کیا کیونکہ اس کے اندر دو آنریبل جج صاحبان نے اس کے خلاف ڈیسیجن دی تھی، ڈائسینٹنگ اوپینین دیا تھا، تو کیا ان کی جو ریزننگ تھی وہ اچھی تھی یا وہ بہتر تھی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھیں، اگر تو فیصل واڈا صاحب کا یہ نہیں ہے، ان کی ایفیڈیوٹ جعلی تھا، رینانسیشن آف سٹیزن شپ کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو میری نظر میں تو سپریم کورٹ خود بھی اس کے اوپر آرڈر کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ خود بھی اس کے اوپر یا سو موٹو لے لے، یا اسی کی پروسیڈنگز کے اندر سپریم کورٹ خود بھی اس کے فیصل واڈا صاحب کے خلاف جو ہے وہ آرڈر دے سکتی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ الیکشن کے جو میری نظر میں جو فیصل واڈا صاحب کے پاس اگر کوئی آرگیومنٹ کی چیز ہے تو وہ یہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ ڈیکلیریشن نہیں دے سکتا، جو میری نظر میں ایک ویک آرگیومنٹ ہے، اور سپریم کورٹ کا آرڈر جس کے اوپر یہ ریلائی کر رہی ہیں وہ بھی پوری طریقے سے اس کیس پہ اپلائی نہیں کرتا۔ یہ واحد ایک چیز ہے جس کی تھوڑی سی بحث مباحثہ سپریم کورٹ کے اندر جس کے اوپر کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے اندر مجھے نہیں نظر آتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصل واڈا صاحب کو کسی قسم کا ریلیف دے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑا ڈیٹیل سے آپ نے فیض اللہ سارا مجھے بھی سمجھایا اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی سمجھایا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے ملتان ہائی کورٹ ملتان بینچ، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا، جس میں قندیل بلوچ کے قتل کے الزام میں جو اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، ٹرائل کورٹ سے سزا بھی سنائی گئی تھی۔ ملتان بینچ نے جو ہے وہ ان کو بری کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں دیا، کیا ججمنٹ تھی، یہ بات کریں گے بریک کے بعد فیض اللہ سے، بریک کے بعد۔ جی فیض اللہ صاحب، ملتان بینچ میں جو ہے قندیل بلوچ کیس کے مرکزی ملزم کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس میں ملزم وسیم کو راضی نامہ کی بنیاد پر گواہوں کے بیانات کے جو گواہ تھے ان کے منعرف ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کو بری کیا گیا۔ ملزم مقتول قندیل بلوچ کا بھائی تھا۔ کیس کے مرکزی ملزم وسیم کی جانب سے ایڈوکیٹ سردار محبوب صاحب جو ہے انہوں نے دلائل دیے۔ ماڈل گرل قندیل بلوچ کو 15 جولائی 2016 کو جو ہے وہ مظفر آباد میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ قندیل بلوچ کی لاش گھر سے ملی، جس کے بعد اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو 27 ستمبر 2019 کو ملتان کی ماڈل کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، اور وہاں سے عدالت نے وہاں پر اس کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ جی اس کے اندر جو سزا ہوئی تھی، پہلے ذرا جو نیچے ٹرائل کورٹ نے سزا دی تھی پہلے اس کو ذرا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سزا کس بنیاد پہ دی گئی تھی۔ جب یہ کیس چل رہا تھا، اس کیس کے دوران کیس کا مدعی جو کہ قندیل بلوچ کے والد اور اس کی والدہ دونوں نے ایک راضی نامہ، ایک صلح نامہ، ایک معافی نامہ سائن کیا تھا، اور وہ ٹرائل کورٹ کے اندر پیش کیا کہ جی ہم اس کے خلاف قصاص جو ہے وہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ پریزنٹ کیا گیا ٹرائل کورٹ کے اندر، تو ٹرائل کورٹ نے کہا کہ یہ بعد میں دیکھیں گے، اور ڈیسیجن لیتے وقت ٹرائل کورٹ نے کہا کہ یہ راضی نامہ اپنی جگہ ہوتا رہے۔ میں جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے سیکشن 311 پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کو سزا دی۔ 311 جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو فساد فی الارض کی پاور دیتی ہے کہ جب راضی نامہ یا صلح ہو بھی جائے تو کچھ سرکمسٹانسز کے اندر ٹرائل کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی سزا دے دے گی ملزم کو۔ اب اس کے اندر جو یہ سیکشن 311 ہے، اس کے سیکنڈ پروائزو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فساد فی الارض میں جو چیز آپ دیکھیں گے وہ یہ دیکھنی لازمی ہے کہ کیا یہ قتل غیرت کے نام پر آنر کلنگ جس کو کہتے ہیں وہ تھا یا نہیں۔ اور یہاں پہ ٹرائل کورٹ نے نوٹ کیا
کہ یہ جو ملزم تھا قندیل بلوچ کا بھائی، اس نے اپنے ایک میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشن دی تھی جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بہن کا قتل کیا ہے، اور میں نے اس کی ویڈیوز اور تصاویر کی وجہ سے قتل کی ہے۔ ٹرائل کورٹ نے یہ سارا دیکھتے وقت فساد فی الارض انووک کر کے سیکشن 311 کے پاور استعمال کر کے اس کو سزا دے دی تھی۔ اب جب یہ معاملہ پہنچا ہائی کورٹ کے اندر اپیل میں، تو ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا۔ اب میں جو یہ فاضل جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ ججمنٹ لکھی ہے، میں ان کی ججمنٹس پڑھتا رہتا ہوں، اور میں بڑا اس بات کا میں ماننے والا ہوں کہ وہ ایک بہت بریلینٹ جج ہیں، بالکل۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا یہ جو آرڈر ہے ہائی کورٹ کا، یہ تھوڑا سا فکر دینے والا آرڈر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آرڈر کے اندر یہ چیز لکھی گئی کہ قندیل بلوچ کے بھائی نے کنفیشن دی۔ آرڈر میں یہ لکھا گیا کہ 311 انووک کر کے سزا دی گئی، فساد فی الارض انووک کر کے۔ لیکن اس آرڈر کے غالباً پیرا نمبر 19 ہے جس کے اندر جج صاحب جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ جو کنفیشن ہے یہ ریپروڈیوس کی گئی، اور نیچے ساتھ کہا گیا کہ یہ تو کہہ دیا ہے اس نے کہ قندیل بلوچ کو میں نے اس کی تصاویر اور اس کی ویڈیوز کی وجہ سے مارا ہے، لیکن یہ نہیں اسپیسیفکلی بولا گیا کہ میں نے غیرت کے نام پر مارا ہے، کہ میں نے آنر کلنگ کی ہے قندیل بلوچ کی۔ اب یہ، اور اسی کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ نہیں کہا تو اسی لیے 311 کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنر کلنگ تھی۔ اب یہ بڑی ایک فکر مند بات ہے ہائی کورٹ کی طرف سے کہنے کے لیے کہ جب اس نے کہہ دیا ہے اپنی کنفیشن کے اندر کہ یہ جو ویڈیوز اور تصویروں کی وجہ سے میں نے قندیل بلوچ کا قتل کیا ہے، تو غیرت کا لفظ استعمال ہونا یا غیرت کا لفظ نہ استعمال ہونا جو ہے اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا میری نظر میں۔ دیکھیں بڑی سمپل سی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں اب یہ کروڈ سی ایگزامپل ہے لیکن ابھی دماغ میں یہی ہے تو میں آپ کو یہی دے دیتا ہوں کہ دیکھیں میں خدا نہ خواستہ ایک گاڑی کے نیچے بام لگا دیتا ہوں، گاڑی کو میں بازار میں گاڑی کھڑی ہے اس کے نیچے بام لگا کے میں گاڑی پھاڑ دیتا ہوں، پولیس آ کے مجھے پکڑ لیتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، پولیس مجھے پکڑ لیتی ہے، میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے، میں میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشن دے دیتا ہوں کہ جی میں نے ہی یہ بام لگائے ہیں ان سارے لوگوں کو مارنے کے لیے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جی یہ دہشت گردی کی وجہ سے میں نے کی ہے۔ تو کیا میرے پہ دہشت گردی نہیں لگے گی؟ لگے گی، بالکل لگے گی۔ آپ نے لفظوں کے اوپر نہیں، آپ نے پورے سارے کے سارے فیکٹس دیکھ کے ایک اوفینس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پہ یہ اوفینس لگتا ہے یا کیا یہاں پہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنی بہن کو، قندیل بلوچ کا بھائی اگر اپنی بہن کو اس کی تصاویر اور اس کی ویڈیوز کی وجہ سے مار ہے تو یہی اس کا معنی ہوا کہ وہ غیرت کے نام پہ مار ہے، اور تو اس کی پیچھے اور کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ساتھ جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی جب اس کی کنفیشن لی جا رہی تھی تو وہ مائنر لیگل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ نہیں پوری کی گئی۔ اس کی ایک ایگزامپل دے دوں میں آپ کو، ادھر یہ جج صاحب نے نوٹ کیا کہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ جب ملزم کنفیشن دے رہا ہوگا تو اس کی ہتھ کڑی اتاری جاتی ہے کنفیشن دیتے وقت۔ وہ اس کی پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ڈیوریس نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ کنفیشن دے رہا ہے۔ تو جج صاحب نے یہ نوٹ کیا کہ جو ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے جس کے اندر یہ کنفیشن نوٹ ہوئی ہے، ادھر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اس کی ہتھ کڑی پہنائی گئی تھی اس کو یا نہیں اتاری گئی تھی، اور یہ دس واز ون آف دا بیسز وائی انہوں نے کہا کہ یہ پوری کنفیشن جو ہے اس کو ہم خارج کر دیں گے۔ اب دیکھیں اتنی آئی انڈرسٹینڈ کہ پروسیجر ضروری ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ سپریم کورٹ کے آرڈر ضروری ہیں، لیکن اتنا اسٹرکٹ اپلیکیشن کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز کی بیسس پہ آپ نے اس کی پوری کنفیشن جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر کے اس کو رہا کر دی ہے۔ یہ بڑا ایک فکر مند فیصلہ تھا میری نظر میں، اور یہ اس فیصلے کو میرا تو خیال ہے کہ ایک بڑی ایک گریو انجسٹس ہے، بڑی ناانصافی ہے اور مس ججمنٹ ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس ملزم کو رہا کرنے پہ۔ وہ تو آگے اگلے بھی فورم ہے، لیکن اس میں میرے ایک کویشچن ہے جو اکثر فیض اللہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے قندیل بلوچ کا قتل ہوا، اب یہ قتل تو ہوئی ہے قندیل بلوچ اور جو ملزم ہے وہ بھی بری ہو گیا، تو اس کا جو خون ہے جو اس کو قتل کیا گیا ہے،
اس کو یہ کیا گیا مطلب یہ ختم ہو گئی بات، اب وہ مر گئی، ختم ہو گئی بات، کوئی تو کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی، یہ بھی بری ہو گیا. اس میں اب میں تو ان کی اس قندیل بلوچ کی والدین کی جگہ اپنے آپ کو نہیں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، کیونکہ وہ بڑی ایک مشکل ایموشنل سٹیٹ کے اندر سے گزر رہے ہوں گے، ایک ذہنی عذاب میں سے کے اندر وہ مبتلا ہوں گے اس وقت. لیکن دیکھیں نا شاداب صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے والدین نے، اب یہ بات ہائی کورٹ کے آرڈر کے اندر بھی نوٹ کی گئی کہ اس کے والدین نے یہ آ کے ٹرائل کورٹ کے سامنے کہا کہ جی اس کی والدہ نے آ کے کہا کہ جی میں اپنی بیٹی گنوا بیٹھی ہوں، میں اپنا بیٹا گنوانا نہیں چاہتی. اور اس کی والدہ اور اس کی والد نے اس کو معاف کیا اپنے بیٹے کو، جس نے ان کی ہی بیٹی کو غیرت کے نام پہ مارا. اب یہاں پہ ایک میجر سوشل مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیوں نہیں اس کے والدین نے، اگین میں ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ بھی نہیں سکتا، مجھے نہیں پتا ان کے اوپر کس قسم کا ذہنی عذاب ہوگا، لیکن میری نظر میں ایز این انڈیپینڈنٹ کومنٹیٹر، میری نظر میں اس کے والدین کو چاہیے تھا کہ اپنی جگہ کھڑے رہتے اور اس کو سزا دے دیتے. آج انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کل اس نے کسی اور کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ جو قانون اور قانون کے اندر سزائیں دی گئی ہیں وہ کسی وجہ سے دی گئی ہیں، اور اسی لیے سیکشن 311 کی طرح کے جو پروویژنز ہیں وہ ہمارے قوانین میں ہیں کہ اگر اسی طرح معافی تلافی ہو جائے، کوئی صلح ہو جائے، تو پھر بھی عدالت سزا دے سکتی ہے. لیکن اس آرڈر کے اندر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اس کو بھی بالکل ہی رد کر دیا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ اس کا خون، قندیل بلوچ کا خون بہا دیا گیا، اور اب آگے کیا، کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. دیکھیں شاداب صاحب، وہ چھٹ گیا، آگے سپریم کورٹ بھی ہے، آگے اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہے ہی ہے جو اس سارے کو دیکھے گی. لیکن ایک چیز اب میں آپ کو شاداب صاحب، میں یہ اس پہ سوچ رہا تھا جب میں نے ججمنٹ پڑھی اور جب یہ فیصلہ خبروں میں پہلے میرے سامنے آیا، تو میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر، اس سارے انسیڈنٹ کے اوپر. شاداب صاحب، وہ بندہ جو ہے جس کا اب میں نام بھی لینا پسند نہیں کروں گا، اس بندے نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کا قتل کیا. وہ بندہ اب اس کے ساتھ اس کو یہ بات پوری زندگی سہنی پڑے گی کہ وہ بندہ پوری زندگی اپنے نام سے نہیں پہچانا جائے گا، وہ اسی بہن قندیل بلوچ کے نام سے پہچانا جائے گا. اس کو لوگ دیکھ کے اب اس کا نام نہیں لیں گے، لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ قندیل بلوچ کا بھائی آ رہا ہے، جس کو اس نے غیرت کے نام پہ مارا ہے نا، اب وہ اسی کے نام سے معاشرے میں پہچانا جائے گا. اور بے شک یہ پورا انصاف نہیں ہے، اس کو جیل جانا چاہیے تھا، اس کو سزا ہونی چاہیے تھی. لیکن میری نظر میں یہ ایک پوشیدہ انصاف ہے جو ہوگا کہ جس کو تم نے غیرت کے نام سے مارا، اب تمہاری پہچان، تمہاری پوری زندگی اسی کے نام سے ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو فیض اللہ وہی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم نے جو آئین کا پڑھانا کیا تھا اپنے ناظرین کو، اس میں آج آپ نے ہمیں سبق دینا ہے آرٹیکل 8 اور 9 کا، بریک کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جی فیض اللہ، اب آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ بتائیں، وہ کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ اب ہمارے ایک زیادہ، یہ آگے جو ہمارے آرٹیکلز آ رہی ہیں ذرا تھوڑے سے ڈسکس کرنے کے لیے زیادہ دلچسپ آرٹیکلز ہیں. آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ ایک بہت ہی ضروری بات کرتا ہے. وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جو حقوق آئین کے اندر دیے ہوئے ہیں وہ حقوق اول ہیں، اور جتنے بھی قوانین بنائے جائیں گے آئین کے اندر، جس بھی پارلیمنٹ کو طاقت ہے یا جس بھی اس کو حکومت کے ادارے کو رولز یا ریگولیشنز بنانے کی طاقت ہے، جہاں بھی وہ سارے قوانین، وہ رولز یا وہ ریگولیشنز یا وہ ساری چیزیں جو قانون کا فورس اختیار کرتی ہیں، ہیو the force of law، وہ ساری اگر ان حقوق، ان پروویژنز آئین کے جو آپ کو حقوق دیتے ہیں ان کی خلاف ورزی کریں گی تو وہ وائڈ ہوں گے.
ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. اور یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ قوانین یا حکومت کا کوئی ایس او پی یا حکومت کے کوئی رولز یا ریگولیشن یا کوئی بھی چیز جو پالیسی یہ جب چیلنج ہوتی ہے عدالتوں کے اندر ریٹ پٹیشن کے اندر, تو وہ چیلنج کا جو انڈر لائنگ پرسپیکٹیو جو انڈر لائنگ فاؤنڈیشن ہے وہ فاؤنڈیشن آرٹیکل 8 ہوتا ہے, کیونکہ آرٹیکل 8 یہ بات کرے گا, یہ بات کہتا ہے کہ جتنے بھی حقوق ہیں اس چیپٹر کے اندر, جس چیپٹر کے اندر آپ کے یہ رائٹس ہیں اور آپ کی پرنسپلز آف پالیسیز ہیں, اگر کوئی بھی اس کی شک جو ہے وہ کوئی بھی قانون یا اس کی کوئی شک ان آرٹیکلز کی خلاف ورزی کرے گا, ان آرٹیکلز کے دیے ہوئے حقوق کی خلاف ورزی کرے گا, تو وہ وائڈ ہوگا اور اس کو عدالتیں کالعدم قرار اس بارے میں دیتی ہیں. ساتھ ساتھ اس کے بعد اب جو سبسٹانٹیو آپ کے حقوق ہیں جو آپ کو آئین دیتا ہے وہ شروع ہوتے ہیں آرٹیکل 9 سے. آرٹیکل 9 آپ کا بنیادی حقوق دیتا ہے زندگی کا رائٹ ٹو لائف اور آزادی کا رائٹ ٹو لبرٹی. یہ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ کسی بھی بندے کو اس کے رائٹ ٹو لائف یا رائٹ ٹو لبرٹی سے محروم. تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کیا رائٹ ٹو لائف. بالکل, میں ابھی اس پہ آؤں گا, لیکن پہلے صرف میں وہ کمپلیٹ کر دوں کہ وہ آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے رائٹ آف لائف یا رائٹ آف لبرٹی سے محروم نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جہاں پر قانون اس کو خود ریسٹرکٹ کرے. قانون جو ہے وہ اس رائٹ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہوں. اب میں اس کی آگے آپ کو مثالیں دوں گا. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ آف لائف اور رائٹ ٹو لبرٹی میں کیا آتا ہے. دیکھیں, رائٹ آف لائف کی جو پلین انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا زندہ رہنے, آپ کی زندگی کا حق, آپ کو زندہ رہنے کا حق. اب اس کو لمٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ قتل کے مقدموں کے اندر سزائے موت دی جاتی ہے, تو 9C کے مقدمات ہے, ٹیررزم کے مقدمات ہے, اس کے اندر آپ کو سزا دی جاتی ہے اور آپ کا زندہ رہنے کا جو حق ہے وہ محروم کیا جاتا ہے آپ کو اس سے. لیکن وہ وہی ہے کہ آرٹیکل خود اجازت دیتا ہے اس کو. اگر آرٹیکل 9 یہ اجازت نہ دیتا, اگر آرٹیکل 9 یہ نہ کہتا کہ سوائے اس کے جو قانون اجازت دے, سیو ایز ان اکارڈنس ود لا, تو پھر یہ جو سزائیں ہیں, سزائے موت ہے جو ہمارے قوانین میں ہے, یہ نہیں, یہ غیر آئینی ہو جاتی. لیکن آرٹیکل 9 میں جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ صرف زندہ رہنے سے یا زندگی کے حق تک محروم نہیں ہے. اس کا ایک بہت ایکسپینسو, ایک بہت براڈ انٹرپریٹیشن تشریح کی ہوئی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب فار ایگزامپل 1994 کے اندر ایک کیس تھا, شہلا ضیاء کیس, بڑا مشہور کیس ہے. اس کے اندر یہ چیز سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 9 میں صرف زندہ رہنے کی بات نہیں ہے, ایک صاف انوائرمنٹ میں بھی رہنے کا حق جو ہے وہ آرٹیکل 9 کے اندر ہی انکارپوریٹ ہوتا ہے, جس کے بعد یہ جو ہمارے ماحولیاتی قوانین ہیں سارے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن لاز ہیں, یہ اس کے بعد اس کی آفٹر میتھ میں انیکٹ کیے گئے. تو آرٹیکل 9 کے اندر رائٹ ٹو لائف صرف زندہ نہیں ہے, ایک اچھی زندگی گزارنے کا بھی حق رائٹ ٹو لائف میں آتا ہے. آپ کی زندگی کوئی بلا وجہ جو ہے وہ مشکل نہ کر رہا ہو, یہ بھی آرٹیکل 9 کے اندر آئے گا. ساتھ ساتھ پھر اس کے آتا ہے رائٹ آف لبرٹی. اب رائٹ آف لبرٹی یہی ہے کہ آپ کو کوئی بغیر کسی جواز کے قید نہ کیا جائے, بغیر کسی جواز کے آپ کو کہیں پہ بند نہ کیا جائے, آپ کی جو یہ آزادی ہے, یہ آزادی جو ہے یہ برقرار رکھی جائے. اب یہ جتنے بھی ہم آگے والے بھی جب آرٹیکلز دیکھیں گے سارے کے اندر جو آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے, یہ سارا چیپٹر 2 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا جس میں یہ حقوق دیے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. اب جیسے کہ شاید آپ صاحب آرٹیکل 18 ہے, رائٹ آف بزنس, رائٹ ٹو ورک, رائٹ ٹو ارن. آپ ایز این اینکر کام کر رہے ہیں, ایز اے جرنلسٹ کام کر رہے ہیں, میں ایز اے وکیل کام کر رہا ہوں, تو ہمیں یہ حق جو ہے آرٹیکل 18 کا کام کرنے کا, یہ بھی سپلیمنٹ کرتا ہے رائٹ ٹو لائف جو آرٹیکل 9 میں ہے. کیونکہ آج کل زندہ رہنے کے لیے کام کرنا ضروری ہے, کمائی کرنا ضروری ہے, گھومنا پھرنا ضروری ہے. آرٹیکل جو رائٹ ٹو پراپرٹی کے آرٹیکل ہیں جو آپ کو اجازت دیتے ہیں, آرٹیکل 24 کہ آپ جو ہے وہ پراپرٹی اون کر سکیں اور کوئی آپ سے وہ چھین نہ سکے, وہ بھی آرٹیکل 9 کے انڈر ہوگا. آپ کا جو فیئر ٹرائل کا آرٹیکل ہے, آرٹیکل 10A,
وہ رائٹ ٹو لبرٹی کے اندر آپ کی ہیلپ کرتا ہے, رائٹ ٹو لائف میں آپ کو سپلیمنٹ کرتا ہے. تو یہ جتنے بھی آگے آئین کے آرٹیکلز ہیں یہ سارے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کریں گے اور یہ سارے ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں. ان کو کسی کو بھی کبھی علیحدہ نہیں دیکھا جاتا, ان ساروں کو اکٹھا دیکھا جاتا ہے, اور ان کی جو تشریح ہے وہ ایک کہہ لیں اجتماعی تشریح ہے, ان ساروں کو اکٹھا کر کے ان کی تشریح کی جاتی ہے. بہت شکریہ فیض اللہ صاحب, آپ نے پوری ڈیٹیل سے ہمیں دونوں ٹاپکس کا اور 8 اور 9 کے بارے میں بتایا. ناظرین, اس جمعے اتنا ہی, آئندہ جمعے ایک دفعہ پھر نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.